नाज़रीन, इल्जाम तराशी, नारेबाजी, हंगामा आराई और वोट को इज्जत दो के शोर में अपोजिशन के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज हुकूमत ने अहम तरीन कानून साजी कर ली है। FATF की हिदायत के मुताबिक जो कवानीन सेनेट से पास नहीं हो सके, हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर मतलूबा नंबर पूरे करके वो कानून पास करा लिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक के कानून मंजूर कर लिए गए और अपोजिशन अददी अक्सरियत के बावजूद हुकूमती बिलों की मंजूरी नहीं रुकवा सकी। आज की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर उछाली, शदीद नारेबाजी की गई और फिर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। Take your seat please, take your seat please, take your seat please। मैं रूलिंग जो है ना जस्ट मैं रूलिंग आप पढ़ ले। All those in favor of the motion में से aye, all those against say no। I think ayes have it and consequent motion is adopted। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020 की तहरीक पेश की गई। स्पीकर ने बिल की मंजूरी का ऐलान किया तो अपोजिशन ने मुतालबा किया कि राय शुमारी की जाए, अरकान की गिनती की जाए और फिर गिनती के बाद तहरीक की हिमायत में 200 जबकि मुखालफत में 190 वोट सामने आए। एक मिनट, मैं काउंटिंग करता हूँ। एक मिनट, rise in their seat please। 200 members rose in favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted। वक्फ इमलाक बिल के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल भी पेश किया गया। इस वोटिंग के दौरान भी अपोजिशन की तरफ से मज़ाहमत हुई। अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद होने और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को बात का मौका न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन की गैर मौजूदगी में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी मंजूर कर लिया गया। The question is did class 2 do stand part of the bill? All those in favor of it may say aye, all those against say no। I think ayes have it and consequently to stand part of the bill। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा कि वजीर इंचार्ज इस वक्त वजीर आजम हैं, मुशीर तहरीक पेश नहीं कर सकते। इस एतराज पर वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि कानून में ऐसी कोई कदगन नहीं है, ना ही कोई अदालती फैसला मौजूद है, अगर है तो दिखाएं। बाबर अवान एडवाइजर हैं, वो बिल पेश कर सकते हैं। Mr. Zahiruddin Babar Awan, advisor to the Prime Minister on Parliamentary Affairs, to move that the bill। अगर आप कवानीन को देखें तो कवानीन के अंदर दिया गया है कि स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स वो गवर्नमेंट पॉलिसी या स्पोक्समैन हुकूमत का नहीं बन सकते। ये सिर्फ प्रेरोगेटिव मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का है। मुश्तरका इजलास में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन की ये शिकस्त सेनेट की अदम एतमाद की तहरीक के बाद पार्लिमानी तौर पर अपोजिशन की दूसरी बड़ी शिकस्त है। अगर नंबर गेम को देखा जाए नाज़रीन, तो इस वक्त पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की मजमूई तादाद 213 है, जबकि अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 230 है, यानी अपोजिशन को 17 वोटों की बरतरी है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन अपने तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी नहीं बना सकी। अपोजिशन के 190 अरकान मुश्तरका इजलास में शरीक और 40 गैर हाजिर थे और ये बात अपोजिशन के इत्तेहाद पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद हुकूमत ने दूसरे बिल्स की मंजूरी बड़े आराम से कर ली और कानून साजी की कार्रवाई के बाद मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज का इजलास बहुत अहम था। अपोजिशन के बारे में जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हो गया कि अपोजिशन और पाकिस्तान का मफाद इकट्ठे नहीं चल सकते। मेरे व्यूज हैं सब अपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस,
उसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी क्रैश करना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी पर ही बस नहीं की, बल्कि इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का जिक्र करना भी ना भूले और करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हुए दोनों शख्सियात के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर पे कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया इतना पैसा? और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। एक जानिब वज़ीर आज़म अपोजिशन को बुरा भला कह रहे हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा भी हुकूमत और स्पीकर के रवैये से सख्त नालां दिखाई देते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्लियामान की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया। अपोजिशन ने अपनी जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर FATF के बिल का साथ दिया। जिस तरह ये इन्होंने पे बैक आज किया है, इसकी पूरी कौम इसकी गवाह है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उनको उन्होंने आज रोल दिया। ये जो आज हुआ ये नेशनल टर्म के पाकिस्तान आए ब्लैक डे। हुकूमत ने अपोजिशन की एक भी तजवीज़ नहीं मानी, एक भी तरमीम को कानूनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनाया, इसीलिए अपोजिशन बरहम है। लेकिन हुकूमत इन बिल्स की मंजूरी के बाद खासी मुतमईन हो चुकी है। आज जो FATF की हिदायत की रोशनी में जो 3 अहम तरीन बिल्स मंजूर कराए गए हैं, इनमें इंसदाद दहशतगर्दी का 3रा तरमीमी बिल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल शामिल है। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल के मुताबिक वफाक के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में मसाजिद, इमाम बारगाहों के लिए जमीन वक्फ करने से पहले रजिस्टर्ड कराना होगी। मदारिस और दीगर फलाही कामों के लिए जमीन वक्फ करने से कबल रजिस्टर कराना होगी। बिल के मुताबिक हुकूमत को वक्फ इमलाक पर कायम तामीरात की मनी ट्रेल मालूम करने और ऑडिट का इख्तियार होगा। वक्फ की जमीनों पर कायम तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहें, मदारिस वगैरह वफाक के कंट्रोल में आ जाएंगी। वक्फ इमलाक पर कायम इमारात के मुंतज़िम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए तो हुकूमत इंतजाम संभाल सकेगी। बिल के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक सजा हो सकेगी। हुकूमत चीफ कमिश्नर के जरिए वक्फ इमलाक के लिए मुंतज़िम आला तैनात करेगी, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल में तफ्तीशी तरीक़ा कार में नई तकनीक इस्तेमाल करने की एक नई शिक शामिल की गई है, जिसके मुताबिक तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाज़त से 60 दिन में बास टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा, जबकि अदालत को तहरीरी दरख्वास्त देकर मजीद 60 दिन की तौसी हासिल की जा सकती है। इन तकनीक में, इस टेक्नोलॉजी में खुफिया ऑपरेशंस, मवासलात का सुराग लगाना, कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेना शामिल है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो कानून साजी की गई और अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया, इस पर हम बात करेंगे। ज्वाइन किया है हैदर वहीद साहब ने, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके वक्त का। सर मुझे ये बताइएगा, एक आम आदमी पर इन कवानीन का जो कवानीन अब वाकई अब इख्तियार कर जाएंगे कानून की शक्ल और इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखें, आम आदमी जो है उसकी कंसर्न कम इसलिए है क्योंकि ये जिस तरह का कानून पास हुआ है, एक तो जो एक्चुअल परपेट्रेटर्स हैं उनके लिए शिकंजा, मेरे ख्याल से एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा जो है वो मुश्किलात जरूर होंगी, लेकिन जो लोग कंसर्न्ड इसके बारे में होंगे वो खासकर जो है वो अपोजिशन के सियासतदान भी हो सकते हैं। अगर इस कानून को गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो सियासतदानों के हवाले से किया जाएगा। आम आदमी जो है उसको इसमें इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है अगर उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बात वही है कि वो वाला आम आदमी जो कि कई सारी चीजों के, और अगर तो ये कानून को इस तरह इस्तेमाल किया गया जिस तरह से ये पास हुआ है तो कोई भी इसके जो है वो जद में आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग कंसर्न है मेनली वो डेफिनेटली ऑपोजिशन के सियासतदान हैं। एक कंप्लायंस जरूर हो गई है और एक नेशनल इशू बिल्कुल था, लेकिन नेशनल इशू और कंप्लायंस से कहीं बढ़ के और तजावज करते हुए कहीं ऐसी चीजें तो नहीं पास हो गई जिनका इस्तेमाल और जिनके हवाले से नीयत जो है वो सिर्फ FATF की कंप्लायंस नहीं बल्कि कुछ और भी है। यही मेरे ख्याल से कंसर्न्स ऑपोजिशन की थी
اور وہ بھی ایک ایسی اپوزیشن جو پوری طرح آج پیش بھی نہ ہو سکی، اور انہوں نے ثبوت دیا کہ سلیکٹڈ جو ہے وہ صرف حکومت کے حوالے سے نہیں استعمال کیا جا سکتا، بلکہ یہاں پہ بہت سارے سلیکٹڈ اپوزیشن کے بھی لوگ تھے جو نہیں آئے۔ اچھا بالکل ٹھیک۔ تو سر آپ یہ بتائیے گا حیدر صاحب کہ فیکٹف کی جو ریسٹرکشنز ہے، جو اس کی گرے لسٹ ہے، اس سے نکلنے کے لیے یہ بل کا پاس ہونا یہ کتنا مددگار کارآمد ثابت ہوگا؟ دیکھیں یہ تو لازمی تھا، مطلب اس کا پاس ہونے کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایشو بھی تھا اور اس کو پاس کروانا تھا۔ کیا اس کو اتنا ڈریکونین ہونا ضروری تھا؟ میرے خیال سے شاید نہیں۔ کیا ساری ایجنسی کو جو ہے وہ اختیار اس پہ دے دینا ضروری تھا؟ میرے خیال سے نہیں۔ کیا اس میں جو ہے وہ رپورٹنگ ایجنسیز کو ہر طرح کے انسان کو بنانا انکلوڈنگ وکلا بائی دا وے، کیا یہ ضروری تھا؟ میرے خیال سے شاید نہیں۔ تو یہ دیکھیں قانون جو ہے اس کو تو پاس ہونا تھا، جس طرح سے قانون بنایا گیا ہے اور جو چیزیں اس قانون میں ڈالی گئی ہیں وہ شاید تجاوز کرتی ہیں اس ریکوائرمنٹ اور اس منیمم ریکوائرمنٹ سے جو کہ ضرور اور بے شک میٹ کرنا ضروری تھی۔ تو دیکھیں ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس پاکستان کے انٹرسٹ میں تھی، کیا ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس سے ہم کچھ تجاوز نہیں کر گئے، وہ ایک علیحدہ سوال۔ اچھا اب حیدر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، عدالت کی طرف سے تو ایسی ڈائریکشنز آ چکی ہیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن جو یو کے میں موجود ہے اس کو انگیج کر کے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، تو سر کیا پاکستانی گورنمنٹ کے پاس قانونی راستہ ہے جس کے ذریعے وہ نواز شریف صاحب کو واپس لا سکتے ہیں؟ دیکھیں علی صاحب، مجھے راستہ نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی یو کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یو کے کی حکومت پابند نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو ایکسٹریڈائٹ کرے، تو رہ جاتی ہے بات یو کے گورنمنٹ کی اپنی ڈسکریشن کی۔ وہ ڈسکریشن اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو چند دہائیوں سے انڈیا کے جو فورن نیشنلز یعنی کہ یو کے میں مقیم تھے جن کو انڈیا نے مانگا کہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کریں، ایک کیس ہے جس میں ایکسٹریڈیشن ہوئی ہے، تو 99.9% چانس ہے کہ ایکسٹریڈیشن نہیں ہوگی، اور خاص کر اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، اور جہاں پہ پولیٹیکل ایشو آ جاتا ہے تو وہاں پہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ انٹرپول کے تھرو یا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی، اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ یو کے نے نہیں رکھی ہے۔ ایک تو اس کی وجہ ڈیتھ پینلٹی ہے اور دوسری یہ وجہ ہے، تو مجھے بڑا مشکل نظر آتا ہے یہاں پہ نواز شریف کیونکہ وقت کم ہے۔ حیدر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا اب آئین میں، چونکہ آئین میں تو یہ ہے کہ جو بڑے قوانین جو ترمیم ہوتی ہے بڑی، اس میں اگر آپ پارٹی لائن کو ہٹ کر ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کی رکنیت جا سکتی ہے۔ یہاں پر آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مشترکہ اپوزیشن کے 10 ووٹ زیادہ تھے، وہ ووٹ نہیں پڑے، ہو سکتا ہے کسی نے پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی ووٹ دیا ہو، اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں اس میں اپوزیشن کی ایبسنسز بھی بہت ضروری ہے، میرے خیال سے اگر سب پریزنٹ ہوتے تو اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہو سکتے تھے، اور یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں گے کچھ ایسے لوگ ہیں علی حیدر صاحب کہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے ایبسنٹ تھے، وہ آج بھی ایبسنٹ تھے، تو یہ اتفاق جو ہے یہ میرے خیال سے بہت تشویشناک ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح عوام کی ریپرزنٹیشن اگر اپر ہاؤس میں ہونے لگی ہے تو کیا کریڈیبلٹی پھر رہ جاتی ہے، اور اپوزیشن کی ان اٹ سیلف کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے ووٹ کاؤنٹنگ کے حوالے سے بھی سوال اٹھنے کی بات سنی ہے، تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ اس حوالے سے اوور آل تھوڑا سا ٹینٹ ہوا ہے، اور اس میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا حکومتی ارکان کا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر علی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے مگر اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں سزا یافتہ نواز شریف کی دونوں اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ نواز شریف نے عدالت سے 2 درخواستیں کی تھی، ایک تو حاضری سے سسنا کی درخواست کی تھی، دوسرا سرنڈر کرنے کا حکم واپس لینے کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے نواز شریف کی دونوں درخواستیں مسترد کی ہیں اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے 22 سپتمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے اور حاضری سے استثناء کی اپیلیں مسترد کرنے کی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے عدالت پیش ہونے سے قاصر ہے، اس لیے ان کی جانب سے مقرر کردہ نمائندے کی موجودگی میں کیس سنا جائے۔ ساتھ ہی درخواست کے ساتھ منسلک طبی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف سفر کے قابل نہیں۔ ان دستاویزات میں سے ایک ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کا سرٹیفکیٹ ہے جس میں درج ہے کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے نواز شریف کی سرجری نہ ہو سکی اور وہ سفر نہیں کر سکتے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ نواز شریف کو طبی بنیاد پر 8 ہفتوں کی ضمانت دی گئی تھی اور مزید توسیع کی ضرورت پڑنے پر حکومت پنجاب سے رجوع کرنے کا کہا گیا تھا۔ نواز شریف نے 27 فروری کو حکومت پنجاب سے رجوع کیا لیکن ان کی درخواست رد کر دی گئی۔ 8 ہفتوں کی مدت ختم ہونے اور توسیع کی درخواست رد ہونے کے بعد اب نواز شریف ضمانت پر نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار یعنی نواز شریف کو احتساب عدالت نمبر 3 اشتہاری بھی قرار دے چکی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم کسی اور کیس میں بھی مفرور قرار دے دیا جائے تو وہ ضابطوں کے تحت حاصل حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ عدالت نے لکھا ہے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں اور حکومت کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے ان وارنٹس کی تعمیل کرائے۔ عدالت نے تو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کا حکم دے دیا ہے، لیکن نون لیگ کے بیانات یہی تاثر دے رہے ہیں کہ نواز شریف عدالتی حکم کے مطابق 22 سپتمبر کو بھی پیش ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کی حاضری یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ ناظرین، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب حکومت کا نمائندہ اور حکومت کی جانب سے بہت جلد آنے کی توقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، پشاور کی میٹرو بس چل رہی ہے یا جل رہی ہے؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب سے اس بس سروس کا افتتاح کیا گیا ہے آگ لگنے کے پے در پے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج بھی حیات آباد فیڈر روٹس پر چلنے والی بس میں آگ لگ گئی۔ BRT بسوں میں آتش زدگی کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ بس میں آگ لگنے کا پہلا واقعہ 26 اگست کو پیش آیا جب ایک بس حیات آباد اسٹیشن پر آ کر رکی اور اس میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد 3 سپتمبر اور 11 سپتمبر کو بسوں میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آئے۔ چوتھا واقعہ آج بدھ کو پیش آیا جس کے بعد یہ سروس عارضی طور پر بند کر دی۔ ترجمان ٹرانس پشاور کا کہنا ہے کہ بس سے شہریوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ آگ بجھانے والے آلے کی مدد سے آگ بر وقت بجھائی گئی۔ BRT کے تمام ڈرائیورز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے۔ بس بنانے والی کمپنی کی ٹیم تمام بسوں کا جائزہ لے گی جس کے بعد سروس کی بحالی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 70 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے اس منصوبے کا افتتاح ہوئے ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہوا۔ میٹرو بسیں بنانے کے شدید مخالف وزیر اعظم عمران خان نے 13 اگست کو اس کا افتتاح کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پشاور کی حد تک اپنی مخالفت میں غلط تھے۔ اس کے اوپر ریزرویشنز تھی اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت۔ پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں۔ آج آگ لگنے کے پے در پے واقعات کا شکار منصوبہ جب سے شروع ہوا تب سے ہی تاخیر اور بد انتظامی کا سامنا کرتا رہا۔ جو منصوبہ 6 ماہ میں بننے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ 3 سال میں جا کر مکمل ہوا اور وہ بھی آدھا ادھورا۔ منصوبے کا آغاز اکتوبر 2017 میں ہوا۔ تحریک انصاف حکومت نے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ پھر منصوبے کے ڈیزائن میں مسلسل تبدیلیاں کی گئیں، نئی چیزیں شامل کی گئیں اور بار بار ڈیڈ لائن کو آگے کیا گیا۔ پہلے 2018 میں 20 مئی، 30 جون اور پھر 31 دسمبر کی تاریخیں دی گئی۔ دسمبر 2018 میں بھی افتتاح نہیں ہوا تو پھر 2019 میں 23 مارچ کی تاریخ دی گئی، پھر جون 2020 کی تاریخ دی گئی اور اس تاریخ پر بھی اس منصوبے کا افتتاح نہ ہو سکا۔ چونکہ ہم نے ٹینڈر کیا 6 مہینے کا ٹائم ہے، ہم اسے 6 مہینے میں مکمل کریں گے۔ ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ لیٹ ہو جائے
या इसकी क्वालिटी ख़राब हो। ये 6 महीने इसके कंप्लीट हो चुके हैं, इस महीने 7 महीना हो जाएगा, अगले तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह ताला जून तक कंप्लीट हो जाएगा। रेडी के हवाले से जो ब्रीफिंग हमें दी गई थी उसमें से इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन कॉरिडोर है उसको हम दिसंबर तक कंप्लीट करवा सकेंगे। ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है जिसको मैं समझता हूँ कि जून तक ये करेंगे। 23 मार्च को इंशाल्लाह हम ज़रूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फैसला करता हूँ। जहाँ तक BRT का जो स्ट्रक्चर है, जो तामीराती काम है, वो इंशाल्लाह 23 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। जो मुझे डिपार्टमेंट ने कहा था कि 23 मार्च को हम सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे, तो वो पूरा नहीं कर सके। वो अब मैं तारीख नहीं दूंगा। 2019 में फीता कट जाएगा। नहीं, आप ये कहें कि दिसंबर से पहले तो मैं आपको कहूँगा इंशाल्लाह फरवरी में इंशाल्लाह हम बसें चलाएंगे। ये मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। हमारी जो टेन्योर है वो जो जून 2021 से, और हम इस फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, मंसूबे की इब्तिदाई लागत का तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया। नई चीजों की शमूलियत और डिजाइन में तब्दीली से मंसूबे की लागत में 17 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पेशावर BRT के इस मंसूबे में न सिर्फ ताखीर हुई नाज़रीन, बल्कि इसे तहकीकात का भी सामना करना पड़ा। इब्तिदा में BRT का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने मंसूबे में मुबैना करप्शन पर NAB को तहकीकात का हुक्म दिया। सितंबर 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तहकीकात रोकने का हुक्म दिया। पेशावर की जो BRT है वो 17 अरब से शुरू हुई थी, 117 अरब तक पहुंच गई है। सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लिया गया, ये एक्शन नहीं लिया जा सका कि कुछ अदालतों के स्टे ऑर्डर हैं, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना। दिसंबर 2019 में पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को मुबैना करप्शन की तहकीकात का हुक्म दिया। अदालती अहकामात की रोशनी में FIA की 5 रुकनी टीम बनाई गई, जिसने इस साल जनवरी के आखिर में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मंसूबे से मुतालिक की जाने वाली तहकीकात रोक दी। जब हाई कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया था, तब सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते थे अफसरान खौफजदा हो जाएंगे। मंसूबे की तकमील के बाद तो मुबैना करप्शन की तहकीकात होना थी। शायद वो तहकीकात उस वक्त ही कर ली जाएं तो आज पैदर पे आग लगने के वाकयात ना होते। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। शौकत साहब शुक्रिया। मैंने पूरी टाइमलाइन सर एक दी है, उससे बताया किस तरह से आपके लीडर इमरान खान साहब जो हैं वो आगाज में मुखालफत करते थे। जब इसको जंगला बस कहा गया तो उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया और यहां तक कहा कि ये गैर जरूरी चीज है, इसकी जरूरत नहीं थी, इस पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगे। लाहौर की मेट्रो बस बनी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुखालफत की। मुल्तान की बनी, मुखालफत की। पिंडी इस्लामाबाद की, मुखालफत की। लेकिन उसके बावजूद आपने मेट्रो बस का आगाज पेशावर में किया और उसकी तारीफ में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाए। ठीक है, आपने वो बना दी। उसके बाद सर उसका जो बनना था वो महाल हो गया। तारीखों पे तारीखें दी जाती थी, डेट्स बदली जाती थी, उसका डिजाइन बदला जाता था, उसकी कीमत में बेशबहा इजाफा हुआ, उसकी लागत में इजाफा हुआ। NAB इसमें इंटरवीन करना चाह रहा था, आपने जाके अदालतों से स्टे ले लिया। यहां तक भी मामला समझ में आते हैं सर। उसके बाद यह हुआ कि अब आप तारीख पर तारीख दे रहे थे मगर इफ्तिताह नहीं कर पा रहे थे। तारीखें आ रही थी मगर आप बता नहीं पा रहे थे कि हतमी तारीख कौन सी होगी। अब मुझे यह बताइएगा शौकत यूसुफजई साहब कि ये खरीदारी पर इतना वक्त लगा, इसको बनाने में इतना वक्त लगा, अवाम ये सोच रहे थे कि कम से कम एक आप परफेक्ट चीज, एक मुकम्मल चीज लेकर आएंगे, मगर आपने जल्दबाजी में आधा अधूरा हाफ कुक BRT ओपन कर दिया, इफ्तिताह कर दिया। कई ऐसे हिस्से BRT के हैं जो अभी आपने खोले भी नहीं थे, जो अभी ऑपरेशनल भी नहीं थे, मगर आपने जल्दबाजी में उसका इफ्तिताह कर दिया। फिर उसके बाद एक बस जलती है, फिर दूसरी बस जलती है, फिर तीसरी और अब चौथी। होना तो ये चाहिए था कि पहली बस जलने के बाद ही आपको मामलात की तहकीकात में जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। मुझे ये बताइएगा शौकत यूसुफजई साहब कि ये जो बसें जल रही हैं,
جس سے انسانی جانوں کو بھی خطرہ ہے, مسافروں کو بھی خطرہ ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا سر؟ کیا اس کی ذمہ داری صریحاً آپ کی حکومت پر نہیں آتی شوکت صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ رسپانسبلٹی بالکل اس کمپنی کی ہے جنہوں نے یہ بسیں فراہم کی ہیں. ان کا سٹاف بھی پہنچ چکا ہے پشاور, اور کل انہوں نے نوٹس دیا تھا ماس ٹرانزٹ کو کہ جی آپ اپنی سروس جو ہے فی الحال معطل کریں, کیونکہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون سا فالٹ ہے, میجر فالٹ ہے, چھوٹا فالٹ ہے کیا چیز, کیوں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو انشورڈ ہے, وارنٹی کے اندر ہے, اور یہ ذمہ داری پھر انہی کی بنتی ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے, حادثہ ہوتا ہے, وہ ساری رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے. نہیں سر, انہوں نے جب نوٹس کیا, جنہوں نے خریدی ہیں یہ ناقص بسیں, ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کیا؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ابھی پتہ چلے گا کہ یہ ناقص ہے یا نہیں ہے, یا کیا میجر فالٹ کیا ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے میں تو ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, لیکن ٹیکنیکل سٹاف آ چکا ہے, وہ بتائیں گے 1-2 دن کے اندر, وہ اس کا اسسمنٹ کر کے وہ آگے انفارمیشن دیں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ کیا ہے. کیونکہ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, جو انشورڈ ہوتی ہے, جو وارنٹی کے اندر ہوتی ہے, یہ اسی لیے ہوتی ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے شوکت صاحب جب پہلی بس جلی تھی, 1.5 مہینہ سر نہیں سر دیکھیں شوکت صاحب, جب پہلی بس جلی یہ کام تو تب کیا جانا چاہیے تھا, پھر جب دوسری بس جلی یہ تب کر لیتے, جب تیسری جلی جو لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے سر, یہ کام تو آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے جب بسیں ہم شروع کر رہے تھے افتتاح سے 1.5 مہینہ پہلے ہم نے اس کو جو ٹیسٹ رننگ تھی وہ ہم نے شروع کر دی تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا, اور وہ اسی لیے کی تھی کہ اس کے اندر کوئی فالٹ سامنے آتا ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس عرصے میں کوئی فالٹ سامنے نہیں آیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو مسلسل یہ 2 واقعات ہوئے, اس کے فوراً بعد کمپنی کو کانٹیکٹ کیا گیا اور وہ پہنچ چکے ہیں. اب ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ تو ہوتا ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اب یہ ذمہ داری تو انہی کمپنی کی بھی ہے, یہ کہیں اور نہیں ہوا جو کل جو ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, پر یہ کہیں نہیں ہوتا سر, ایسا کہیں نہیں ہوا اب تک پاکستان میں. شہباز شریف کی میٹرو جس پہ آپ بہت تنقید کرتے تھے, وہاں بھی کبھی نہیں ہوا کہ بسوں میں آگ لگ جائے سر, یہ کہیں نہیں ہوتا سر جو یہ ہو رہا ہے BRT کے ساتھ. یہ میں تو اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ وارنٹی کے اندر ہی ہے. یہ تو اچھا ہے کہ وارنٹی کے بعد یہ چیزیں نہیں آئی نا, پہلے آ گئی ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ بالکل, چونکہ کل جو ہے بورڈ کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے, اور اس بورڈ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ کیا ان کے اوپر کوئی پینلٹی ڈالیں, یا جو ساکھ متاثر ہو رہی ہے, یا جو عوام کو پرابلمز آ رہے ہیں, کیا اس کی کوئی کاسٹ جو ہے وہ ان پہ ڈالی جائے. تو یہ ساری چیزیں کل ڈیسائیڈ ہوں گی جو بورڈ میٹنگ ہے, کیونکہ فی الحال تو انہوں نے جیسے ہی نوٹس کیا ہے اس نوٹس کے بعد ہم نے بند کر دی ہے. اور اس کی بہن وجہ بھی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے. اس دوبارہ بات پر لے کے آؤں گا سر, پہلے تو بنتی نہیں تھی, پھر جو بنتی تھی وہ آپ کو بار بار تبدیل کرنا پڑتی تھی, وہ آپ کو توڑنا بھی پڑتی تھی, پھر پوری نہیں بنتی تھی, آدھی بنتی تھی, آپ نے آدھی چلا دی, جو آدھی چلا دی وہ بھی ٹھیک نہیں چل رہی. یہ سراسر نااہلی نہیں ہے حکومت کی سر, بلکہ ہے انفیکٹ نااہلی. سر دیکھیں یا تو بسیں اگر ہم نے خود بنائی ہوتی تو پھر تو بالکل, یا پاکستان میڈ ہوتی پھر بھی ایک بات بنتی ہے, لیکن اب بسوں میں خرابی آئی ہے تو اس میں حکومت کی نااہلی ہے, اور اس کی میرے خیال سے یہ تو بڑی زیادتی ہوگی اس طرح کی باتیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ بڑا پروجیکٹ ہے, ٹرائل ایک چیز ہوتی ہے سر, بالکل میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, شوکت یوسف صاحب اس کی جو ہے اس پہ ظاہر ہم سوچیں گے ٹرائل ہوتی ہے سر, خریدنے سے پہلے بھی ٹرائل لیا جاتا ہے سر, خریدنے کے بعد بھی ٹرائل لیا جاتا ہے سر. نہیں دیکھیں انکوائری تو ہوگی. اب میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ وہ اپنی جو فالٹ ہے وہ ہمیں بتائیں گے, اور یہاں جو ہم نے کرنا ہے, جو ہمارے بورڈ ہے ماس ٹرانزٹ کا, وہ بورڈ کی کل میٹنگ ہوگی, اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی جی بس ٹھیک ہے, نہیں وہ ٹھیک ہے سر, اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی جان اس میں ضائع نہیں ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسافر جل جاتا, ان بسوں کی تو گارنٹی بھی ہوگی, وارنٹی بھی ہوگی, انشورنس بھی آپ کو مل جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس میں جھلس جاتا سر, کوئی مسافر جھلس جاتا, تو پھر کس سے گارنٹیاں مانگتے آپ؟ دیکھیں یہ سب کچھ وارنٹی انہی کی ہوتی ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر آج ہم بند نہ کرتے, جو ان کے نوٹس آ گیا ہے, اگر نوٹس کے بعد بند نہ کرتے تو پھر ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے. اگر کوئی کسی کو نقصان ہوتا یا کوئی بڑا میجر کوئی واقعہ پیش آتا, پھر وہ رسپانسبلٹی ہماری ہوتی. لیکن چونکہ وارنٹی کے اندر جو ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا ہے, انہوں نے جیسے نوٹس دیا,
جو ہمارے سی او ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم بند کر دیتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں اس کا کیا مسئلہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے, اچھا ڈیسیجن نہیں ہے, لیکن چونکہ عوام کی جان کا حفاظت کرنا یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی میں ہے. ہم اپنی ساکھ کو بچاتے بچاتے عوام کو نقصان تو نہیں دے سکتے, لیکن یہ کہ اچھا شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں, اچھی بات ہے آپ اس کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں, آپ اس کی تحقیقات کروائیں. یہ تو تحقیقات آپ کروا رہے ہیں کہ یہ بسیں جل کیوں رہی ہیں, لیکن سر یہ تحقیقات کیوں نہیں ہونے دے رہے آپ, جہاں پہ جگہ جگہ اس کو پہلے توڑا گیا, پھر بنایا گیا, پھر توڑا گیا, پھر نقشہ تبدیل کیا گیا, پھر اس کی جو کاسٹ تھی, اس کی جو قیمت لاگت تھی وہ اس میں بیش بہا اضافہ ہو گیا. اس پر جو تحقیقات ہوتی ہیں اس پہ آپ سٹے لے لیتے ہیں, پھر یہ بھی تحقیقات ہونے دینا. دیکھیں یہ غلط فہمی ہے, یہ آپ پرانی بات کر رہے ہیں. وہ جو سٹے کی بات تھی نا وہ اس لیے تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جی یہ کمپلیٹ اچھا وہ سٹے ٹوٹ چکا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو دیکھیں وزیر اعلیٰ محمود خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اب سٹے نہیں ہے. اگر کسی نے بی آر ٹی میں دیکھیں, اگر کسی نے بی آر ٹی میں تحقیقات کرنی ہے بالکل موسٹ ویلکم. اگر کسی نے بلین ٹری سونامی میں کرنا ہے موسٹ ویلکم. یہ تو ہم اسمبلی میں بھی کل کہہ چکے ہیں. تو ابھی تو کسی قسم کی کوئی مطلب ہے کہ اب سٹے ختم ہو گیا, بالکل آ جائے, تحقیقات کرے. اس پہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے, ایٹ لیسٹ گورنمنٹ اس میں رکاوٹ نہیں بنے. شوکت صاحب نہیں یعنی اب سٹے نہیں ہے نا, مجھے ذرا کلیئر کر دیں کہ اب کسی قسم کا سٹے نہیں لیا ہوا آپ نے. دیکھیں ابھی کر سکتے ہیں, میں نے تو آپ سے کہا نا اب کوئی بھی آ سکتی ہے ایجنسی, نیب آنا چاہے, کوئی اور آئے, ایف آئی اے آنا چاہے, اب کوئی پابندی نہیں ہوگی. میں سٹے کا پوچھ رہا ہوں سر, ہم لگا رہے چاہتے تھے جو ہمارا قانونی حق تھا, ہم نے کوئی بہت اللہ نہیں کیا تھا, وہ ہمارا قانونی حق تھا جو ہمیں دیا گیا تھا. ہم نے اپنا قانونی حق استعمال کیا, ہم نے سٹے لیا. سر سٹے ہے یا ختم ہو گیا؟ مجھے سر یہ کلیئر کر دیں. نہ آتا, کرونا وائرس نہ آتا تو بہت پہلے ہی بی آر ٹی مکمل ہو چکی تھی, لیکن ظاہر ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑا وقت ضائع ہوا. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے تھے اگر اس وقت سٹے نہ لیا جاتا تو پھر یہ بی آر ٹی مکمل ہی نہ ہوتی. وہ ختم ہو گیا سر, لوگ پھنسے رہتے. جی سٹے ختم ہو گیا نا سر. دیکھیں ابھی کوئی بھی آ سکتا, میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ سٹے ختم ہوا نہیں ہوا, لیکن اب ہم کم از کم ایٹ لیسٹ ہم کسی کو نہیں روکیں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. اگر کوئی اس کے بعد آنا چاہے تو ہم کم از کم اس کو نہیں روکیں گے. باقی تو جو پروسیس ہے عدالتی اس پہ میں نہیں پڑھنا چاہتا, نہ مجھے اس کا علم ہے. شوکت صاحب حیرانی کی بات ہے, دیکھیں آپ صوبائی وزیر ہیں, اطلاع سے تعلق ہے اور آپ اس بات سے ناواقف ہیں کہ سٹے ابھی موجود آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے, اور پھر آپ لوگوں کو کیسے, آپ پھر انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو کیسے دعوت دے رہے ہیں کہ آ کے وہ تسلی سے انویسٹیگیشن کریں. آپ ہی نے پہلے نیب کی انویسٹیگیشن میں, ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں آپ نے رکاوٹ ڈالی تھی, آپ نے عدالتوں کا رخ کیا, آپ نے سٹے لیا, جو بھی اس کی وجوہات تھی, مگر آپ نے تحقیقات نہیں ہونے دی. اب میرا سوال یہی تھا, خیر آپ کا بہت بہت شکریہ, مگر اس سوال کا جواب تشنا رہ گیا کہ کیا آپ کی طرف سے سٹے ختم ہو گیا ہے. ایک دوسرا یہ ناظرین جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بی آر ٹی عوام, پشاور کی عوام کے لیے کو ایک تحفہ سمجھا گیا تھا, لیکن یہ تو ان کے لیے ایک مسئلہ بن کر رہ گیا ہے. پہلے بن کر نہیں دے رہی تھی, جس دوران بن رہی تھی اس دوران پشاور کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا, کیونکہ جگہ جگہ سے روڈ کھڑی ہوئی تھی, جگہ جگہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور ایک نہیں 2-3 سال تک یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد جب یہ بن گئی, عوام نے کچھ سکھ کا سانس لیا, عوام کو لگا کہ ان کی ٹرانسپورٹ کی مشکلات کچھ حد تک حل ہو رہی ہیں, تو اس میں پھر ان کی جان کو خطرہ آن پڑا, کیونکہ جب ایک چلتی بس میں اچانک آگ لگ جائے تو کس طرح سے آپ جان بچا کر نکلتے ہیں, یہ وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. آگے بڑھیں گے ناظرین, وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ جو محبت اور جو سپورٹ کا دم بھرنے والے مسلمان اور عرب ممالک ہیں, کیا وہ اب واقعی فلسطین اور فلسطینیوں کو چھوڑ چکے ہیں, تنہا چھوڑ چکے ہیں؟ بات کریں گے, ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگاروں کا پینل ہوگا اس وقفے کے بعد. ناظرین, فلسطینیوں کا دم بھرنے والے عرب ممالک ایک ایک کر کے فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے اسرائیل کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. ناظرین, بحرین اور متحدہ عرب امارات کے بعد اور کون سے ملک سے عرب ملک اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں, اور ان معاہدوں سے فلسطینیوں کی تحریک آزادی پر کیا اثرات پڑیں گے, اس پر بات کریں گے. موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ظفر ہلالی صاحب اور عرب صحافی جناب عبد الرحمان مطر صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. سر,
یہ ہم نے تو ایسا نہیں لگتا، بلکہ کیا obvious نہیں ہے ہلالی صاحب کہ ہم نے اب واقعی فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عرب ممالک خاص طور پہ they have moved on؟ جی ہاں، بالکل چھوڑ چکی ہے، وعدہ توڑ دیا ہے اور جھوٹے نکلے ہیں، اور جو اسرائیل کہہ رہا تھا وہ کریں گے انہوں نے وہی کیا ہے. فلسطین کو بھولنے کے لیے تیار ہیں جب تک ان کا فائدہ ہو. یہ سب چیزیں ہو گئے ہیں، اور اگر سب لوگوں نے مل کے نہیں کیا ہے، اس وقت تو کچھ ملک ہیں جو آپ کو پتہ ہیں، مگر دوسروں نے بھی اس کو رد نہیں کیا، اس کو اٹیک نہیں کیا، کرٹیسائز نہیں کیا. یہ بہت شرمندہ شیمفل ایکٹ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا کہا. تو میرے خیال میں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑا ہے. بالکل. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے ہلالی صاحب مور ول فالو، اور بھی ہیں جو کہ ان کی مثال یو اے ای کی اور بحرین کی فالو کریں گے؟ دیکھیے، وہ ایک دو اور ملک ہیں جو جی سی سی کے، میرے خیال میں عمان شاید اب کریں، اس لیے کہ جو مرحوم قبوس جو ان کے سلطان تھے وہ نیتن یاہو کو ریسیو کیا مسقط میں، تو وہ میرے خیال میں تیار، اس کا مطلب ہے کہ عمان تیار ہیں. مگر اس کے علاوہ میں نے کچھ سنا نہیں ہے. یہ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے مہا جھوٹا ہے، وہ کہتا رہتا ہے اور آئیں گے اور آئیں گے. اور کون آئے گا؟ ایک تو ہے جی سی سی کا سربراہ، وہ تو آئے گا، مانے اس کے اجازت کے بغیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو آئے گا، مگر دیکھیے وہ ابھی تک خود نہیں آیا ہے. وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے ایسوسیٹس ہیں، اپینڈیجز ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ کر لیں. وہ خود نہیں کیا ہے ابھی تک. تو یہ دیکھنا پڑے گا. پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں، کچھ افواہیں ہیں کہ موروکو ایک کنگڈم ہے، ادھر بھی بادشاہ ہے، شاید اس کو ان کو کچھ یہ لوگ پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں، مگر اور تو میرے کو ایسے کچھ لگتا نہیں ہے. اچھا، بالکل ٹھیک. عبدالرحمان مہتا صاحب، فلسطینی کیا اس وقت سوچ رہے ہوں گے، کس کرب سے گزر رہے ہوں گے سر، اور وہاں کی عوام کیا سوچ رہی ہے؟ اچھا، ایک اور بات، فلسطینی پاکستان سے کوئی امید رکھتے ہیں سر؟ جی بالکل، فلسطینیوں کے بہت بڑا امید ہے پاکستان اور پورا عالم اسلام میں ہے، اور بالخصوص عوام کے بارے میں ہے. ہمیں معلوم ہے یہ جو ہوا ہے وہ اصل چہرہ نظر آیا. ابھی یہ جو منافقت اور جھوٹ، جیسا امبیسڈر صاحب بتایا، ابھی منافقت کو پتہ چلا، ابھی اصل چہرہ کو پتہ چلا. اور ہمارا امید یہ ہے عالم اسلام میں ہے، اور ہمارا امید عوام میں ہے. فلسطینیوں کا ریاکشن یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، جو پہلے ایک اور بار پہلا جو آفیشل ریاکشن یہ ہے، وہ ایکٹ آف بیٹریل اس کو بتا رہا، غداری. جو آفیشل اسٹینڈ ہے، یہ فلسطین کے ساتھ غداری ہوا. لیکن ہمیں ایک چیز کو پتہ ہونا چاہیے، بالخصوص بحرین اور امارات، بالخصوص انہوں نے پچھلا سال جب انڈیا 5 اگست میں 370 والا آرٹیکل ختم کیا گیا، انہوں نے ایک ہفتہ کے اندر نریندر مودی کو ہائیسٹ ایور سول ایوارڈ کو دیا گیا. انہوں نے اس دن دیکھ لیا ایسا کوئی ریاکشن نہیں ہوا عالم اسلام میں، اور جو بڑا طاقت ہے دنیا میں، انہوں نے ایسا کوئی ریاکشن نہیں کیا. لہٰذا انہوں نے اس سے بڑا اقدام آج کل کیا، اور وہ اسرائیل کو تسلیم کیا. یہ دوسری بات میں جو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہے، انہوں نے ایکچولی کیا ہے. فلسطین ہے کیا چیز ہے؟ فلسطین بیت المقدس قبلہ اول ہے. ہم تو مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہیں، ہمارے لیے قبلہ اول تو بہت بڑا اہم چیز ہے. جب انہوں نے اسرائیل کو دیا نا، یہودیوں کو دیا، اس کا مطلب ان کے جو تعلق ہے نا اسلام کے ساتھ بہت بڑا مشکوک ہو گیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. عبدالرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ظفر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے. دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد.